अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और इस वक्त मैं तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब, आप रुकन सिंध असम्बली हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक ने अब बाज़ाब्ता तौर के ऊपर धरने का ऐलान कर दिया है और आखिर ये होना ही था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुसलसल ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं गुज़श्ता 3 हफ़्ते से, जिसकी वजह से आज तहरीक लब्बैक मजबूर हुई है धरना देने के लिए। क्योंकि हाफ़िज़ साद रिज़वी अमीर तहरीक लब्बैक जो हैं, उनको पंजाब के नज़रसानी बोर्ड ने जो है वो बरी कर दिया। उनकी नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने, मिस्टर जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने उनकी नज़रबंदी कलअदम कर दी। वफाकी नज़रसानी बोर्ड ने जो है उनको हाफ़िज़ साद रिज़वी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। ये 3 बड़े फ़ैसले के आने के बाद भी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तहरीक लब्बैक की क़यादत के ऊपर और हाफ़िज़ साद रिज़वी के बारे में जो है वो एक गैर मामूली रवैया इस्तेमाल किया। वो गैर मामूली रवैया क्या था? पहली बात, मुचलके वसूल नहीं किए, और जो अब मुचलकों का नमूना दिया तहरीक लब्बैक के कायदीन को, उन मुचलकों के अंदर जो शराइत व ज़वाबित आयद की गई हैं, वो शराइत न सिर्फ गैर इंसानी हैं, गैर इखलाकी हैं, बल्कि गैर आइनी भी हैं। उसके ऊपर मैं पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ, वो लाजमी तौर के ऊपर देखेंगे। और दूसरी बात, जिस तरीके से तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी की अब तीसरी मरतबा नज़रबंदी की गई है उन्हीं पुराने इल्ज़ामात के ऊपर जो पहले रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो इन सारे हालात ने अब तहरीक लब्बैक को ये मजबूर किया है कि वो धरना दे, पुरअमन धरना दे। यहाँ तहरीक लब्बैक के मरकज़ के चारों तरफ इनके अपने सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है, और यहाँ के सारे कारकुनान जो हैं पाकिस्तान भर के शहरों से आए हैं, मज़ीद काफ़िले भी आ रहे हैं, और उनका एक ही मुतालबा है कि जब वो कानूनी जंग जीत चुके हैं तो फिर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को अगवा करके रखना, हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को हब्से बेजा में रखना किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त नहीं है। हम बात करेंगे मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब से। मुफ्ती साहब, आप सिंध से आ गए हैं, यहाँ के लोग आपको खुशामदीद कह रहे हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनान आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हाफ़िज़ साद रिज़वी का मामला हुकूमत तो बिल्कुल खुलकर बदनीयती का मुज़ाहरा कर रही है, तो तहरीक लब्बैक अब अगला लाएअमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। जी, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से रोशनी डाली है। आपने कौम को ये बावर कराया है कि नाइंसाफ़ी हो रही है। किस की हुकूमत में? जिन तहरीक इंसाफ, नाम इंसाफ और काम नाइंसाफ़ी वाले, यानी अदालती मामलात, अदालती प्रोसेसर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अहसन अंदाज में, उस अंदाज में कि जो कानून का तौर तरीक़ाकार है उसको अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, निचले जज से लेकर ऊपरे जज तक, अदालत तक हम पहुँचे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिली, सुरखरुई मिली, और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। मगर ये जो इमरान खान की हुकूमत है, बिल्कुल ना अहल हुकूमत, ना समझ हुकूमत, बिल्कुल जैसे बच्चे को किसी उठाकर कोई बहुत बड़ा ओहदा दे दिया जाए, या बड़े मनसब पे बिठा दिया जाए, या बहुत बड़े एक बिल्डिंग पे बिठा दिया जाए ना, तो बड़ा खदशा लगता है कहीं गिर तो नहीं जाएगा अभी। अब पकड़ो इसको, संभालो, कोई संभालेगा, यहाँ संभालेगा, तो शोर शराबा होगा, लोग नीचे जमा हो जाएंगे, ये गिरने वाला है। इसकी हालत भी यही है, इंशाल्लाह भी ये गिरने के करीब ही है, तो इंशाल्लाह गिरेगा। और हकीकत ये है कि इसने ये इस्लाम से खाइफ है, इस्लाम से खाइफ है। ये डर रहा है कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, अनजाने सी एक खौफ के अंदर है, न जाने किस खौफ के अंदर। ये वो खौफ है जो लादीनियत का है। लादीनियत का खौफ जो है ना, वो दीनदार से वो हमेशा शुरू से चलता हुआ है, अब तक चलता है। मगर ये लादीनियत के अंदर कभी कभार ये समझते हैं कि हम वो फ़िरौनियत वाला ज़हन आ जाता है कि हम तो अभी ताकतवर हैं, क्योंकि इक़्तिदार हमारे पास है, कुर्सी हमारे पास है, ये हमारा साथ है, इसका साथ हमारा है, किसी का साथ कोई नहीं रहेगा। ये 2 साल अभी रह गए, मुझे तो नहीं लगता कि 2 साल भी पूरा करे, अभी इंशाल्लाह उतरने वाला है, उतरेगा और जाएगा, और इसको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या जुल्म किया और कितने कितने जुल्म किए, और वो भी दीन वालों के पर जुल्म किए, वो भी नबी के नाम वालों पर जुल्म किए, रसूलुल्लाह के आशिकों पर जुल्म किए, और नाजायज़ कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ बात इतनी है कि उस सफ़ीर को निकालना कौन सी बड़ी बात है? छोटी छोटी बातों पर ममालिक निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, अपने अपने मुतालबात के लिए निकाल दिया जाता, कोई हर्ज नहीं था। मैं एक आपकी मालूमात में इजाफा करूँ। नवंबर 2020 वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, उन्होंने फ़्रांस के सदर के बारे में एक ट्वीट कर दी।
فرانس کی حکومت نے پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، ہماری وفاقی وزیر نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اور یہ اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ غلط ٹویٹ کی تھی۔ اگر فرانس کے صدر کی اتنی زیادہ عزت ہے تو کائنات کے لیے جو بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی بارے میں بات کرنے کی اجازت ہم سب کیسے دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ حکومت کا دوگلا رویہ نہیں ہے؟ بالکل جمیل بھائی، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ پورے قوم، چھوٹا میاں داؤد صاحب، یہ پورے آپ کی صرف بات نہیں ہے، یہ پوری قوم کی یہی بات ہے، بچے بوڑھے جوان کی یہی بات۔ آپ دیکھیں اس مجمع میں جو بولے نا دہشت گرد ہے، کل عدم کرا دیا جائے، بچے یہاں موجود ہے، معذور یہاں موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جو آپ کی بات ہے پوری قوم کی یہی بات ہے، اور جب پوری قوم کی ایک بات بنتی ہے وہ پھر ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، وہ آ گئی ہے۔ ہم اس طرف جا رہے تھے کہ یہ لوگ خامخواہ لوگوں میں پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ تو پرتشدد ہیں، یہ دہشت پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ہمارے کسی کارکن کے پاس کوئی اسلحہ دیکھا ہے؟ کسی نے لا کے دکھایا؟ کوئی ڈنڈا دکھایا، کوئی اسلحہ دکھایا؟ کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جو دھماکے کرتے ہیں۔ آپ تو ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہو گئے۔ آپ تو ان لوگوں کو جو انہوں نے اسکولوں کو 130 بچوں کو جنہوں نے شہید کیا، ان کے ذبح کر دیا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے تم۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، صرف پیارے محبوب علیہ السلام کی ناز ہے، ان کے ساتھ تم آ کے سے بیٹھ کے مذاکرہ نہیں کر سکتے۔ بات یہی ہے جو میں نے شروع میں کی، یہ لادین ہیں، یہ دین داروں سے ڈرتے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہے تم لادین ہو تو ملک سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ ملک لیا ہی گیا ہے دین کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لیا گیا ہے، تو اسی نام پہ ہی قائم رہے گا، اور اسی نام سے ہی عزت ہے، اور اسی میں ہی شہرت ہے، اور اسی میں بقا ہے، اور اسی میں ہی پاکستان کی معیشت کی درستگی بھی ہے۔ اس نے تو پاکستان کو کہیں کا نہ رکھا، نہ دین کی طرف اس کی درستگی ہے، نہ ہی پاکستان کی طرف درستگی ہے۔ مہنگائی سے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پریشان ہیں لوگ۔ یہ تو ابھی ہم نکلے ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے، قوم تو نکل رہی ہے اپنے معاملات کے لیے بھی۔ قوم کو بھی میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یہ مہنگائی اور یہ دوسری چیزیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں ہیں ہم سے۔ ان کے پیارے محبوب علیہ السلام کے خاکے بن گئے، اور پھر ان خاکوں کو ہم تسلیم بھی کر گئے۔ یہ تو صرف ہمارے پاکستانیوں کے لیے نہیں، تمام اسلامی ممالک کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن گئے، اور پھر ہم منت سماجت کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی عشرہ رحمت للعالمین منا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس میسیج آیا کہ ہم جو ہے نا گورنر ہاؤس میں، سندھ کے اندر گورنر ہاؤس میں ہم ریاست مدینہ اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منا رہے ہیں، مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے دعوت دے رہے ہو، میں پھر آؤں گا، مجھے پھر سنبھالنا بھی، ہاں مجھے تو تم وہاں اسمبلی میں نہیں سنبھال سکتے، دعوت دے کے پھر وہاں کیسے سنبھالو گے؟ یہ تو بالکل ایک نا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والا رویہ۔ دیکھیں اسلام آباد کے اندر انہوں نے یہی محفل سما رکھی، اور ان کو اتنا نہیں پتا کہ محفل سما لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ سما لکھا ہوا تھا کسی اور والا، این والا سما نہیں لکھا، کچھ اور لکھا تھا۔ یہ تو ان کی نیت ہے، یہ ان کا فطور ہے۔ تو یہ معاملات ہے، یہ مطلب دکھایا، اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم دین پسند ہے، ہم دین کو چاہتے ہیں، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ ہمیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا تو ہم ادھر روڈ پہ ہوتے ہیں، یہاں موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے ہیں نا، ہم اپنی ذات کے لیے تو نہیں، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، اپنا وعدہ پورا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ریاست مدینہ میں، قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ کے نظام میں، قانون میں کیا ہے وعدہ توڑنے والے کے لیے؟ نہیں پتہ ان کو تو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، تو پھر اب آپ بتائیں کیا کریں؟ یہ اصل میں ان کے جو دائیں بائیں جو رفقا ہیں نا، مشورہ دینے والے، وہ بالکل درست نہیں ہے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو، اس کو لے ڈوبتے ہیں، اور یہ بے وقوف ہے، پتہ نہیں کس انداز میں لے کے آیا گیا۔ وہ رفقا ہی اس طرح کے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ حالات جو ہیں وہ ایسے پڑے۔ مفتی صاحب، میرے اور آپ کا میری آپ سے درخواست ہے، وکیل ٹی وی کی آپ سے درخواست ہے، میں پچھلے 10 دن سے ایک بات جو ہے وہ مسلسل رپورٹ کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے لوگ اس مرتبہ پرامن ہیں، کسی پرتشدد کارروائی میں ملوث نہیں ہے، لیکن حکومت ایک منصوبہ بنا چکی ہے۔ یہ میں اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکنان کو اشتعال دلوایا جائے، ان کو کسی نہ کسی سرگرمی میں ملوث کیا جائے۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے آج 12 ربیع الاول کے جلوس کے اوپر مختلف شہروں میں دیکھنے میں بھی آئی، جہاں پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے پاک پتن، ایبٹ آباد، مردان، کچھ ضلعوں کے اندر پولیس نے ان کو روکا، اور مختلف اضلاع سے بھی یہ اطلاعات آئیں۔ یہ آپ تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ تو کوئی اختلاف کر لیں، جو بندہ جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے بھائی، اس کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس کو تو منانے دیں۔ تو میری مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے، آپ بھی تحریک لبیک کے کارکنان سے یہ کھلی اپیل کریں کہ جو مرضی ہو جائے،
اس دفعہ آپ نے پرتشدد نہیں ہونا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ہمیں ہمارے قائد محترم نے یہ تعلیم دی ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے قائد نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ کے نام پر ہمیں مر مٹنا ہے. ہاں ہم نے تو یہی ذہن بنایا کہ ہم روڈوں پہ سو جائیں گے. ہمیں مارنا ہے نا, مار دو. تمہیں تاریخ رقم کرنی ہے نا, آؤ لاکھوں کروڑوں کو مار دو. تم تاریخ رقم کر جاؤ کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کتنے لوگ شہید ہو گئے. مگر ہم اپنے رسول اللہ کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم اپنے اس معاہدے پر آپ کے توسط سے ہمارا یہ مطالبہ رہے گا ہمیشہ کہ ہمیں ہمارا یہ جو معاہدہ تھا اس معاہدے پر آئیں. ہم بیٹھنے کو تیار ہے. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, بیٹھنے کو تیار نہیں. ہم آپ کے توسط سے کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں. اتنے 10-11 دن ہم یہاں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پچھلے ایک ہفتے کے اندر تحریک لبیک کی جو لاہور کی مرکزی شورا ہے نا, انہوں نے حکومتی لوگوں سے ملاقات کی, پولیس افسران سے ملاقات کی, لیکن ان کی جو پیشکش تھی امن کی اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ریجیکٹ کیا. آپ دیکھیں 10-11 دن بیٹھے رہے. میں بھی بیٹھا رہا, ہمارے رکن شورا سارے بیٹھے رہے, یہاں موجود رہے. ہم پرامن طریقے سے گاڑیوں کو بھی ہم خود ہی باہر نکال رہے تھے اور ٹریفک کو بھی درست کر رہے تھے. ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ کیوں بیٹھے تھے, کس بات کے لیے, کہ حکومت آئے ہمیں پوچھے تو صحیح کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں بیٹھے ہو. ان کو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عالمی پریشر ہے. یہ سرکاری وکیل نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ جی عالمی پریشر ہے, ہم حافظ صاحب رضوی کو جو ہیں وہ رہا نہیں کر سکتے. عالمی پریشر ہے تو احسان اللہ احسان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں. اگر عالمی پریشر آ جائے, عمران خان کو اترنا ہے, اترے گا. اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے ولی پریشر. ہاں تم نے کتنی مہنگائی کی ہے, تمہارے معاملات کتنے ہیں, تم یہاں ملک کا کیسے چلا رہے ہو. اگر مثال کے طور پر عالمی پریشر یہ آ جائے, یہ بیٹھے گا, یہ اٹھے گا. اگر عالمی پریشر آ جائے جی پاکستان خالی کر دو, ہم نے اٹھ جاؤ یہاں سے, جاؤ. مفتی صاحب کنکلیوڈ کرتے ہیں, دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ دھرنا انشاءاللہ ہمارے قائدین نے اعلان کر دیا, واضح کر دیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعرات کے دن ہم 5 بجے تک ہم انتظار کریں گے کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہمارا معاہدہ جو ہے مذاکرات میں اور بھی کوئی بات نہیں ہے, بات وہی ہے جو ہمارا جو معاہدہ ہے پہلے سے طے ہو چکا ہے, اسی پر عمل کریں. اور اگر نہیں کرتے پھر آگے کا لائے عمل ہمارے قائدین انشاءاللہ وہ اعلان کریں گے. آپ نے تحریک لبیک کے رکن سندھ اسمبلی مفتی قاسم فخری صاحب کی گفتگو سنی. بڑی تفصیلی انہوں نے اس پوری صورتحال کا اعادہ کیا ہے جس میں حکومت جو ہے وہ مسلسل اس پرامن احتجاج کو, یہاں پہ جتنے بھی عشاق رسول موجود ہیں ان کے پرامن احتجاج کو نظر انداز کر رہی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی. اب کارکنوں کے ساتھ چلتے ہیں, کارکنوں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں. پہلے بھی جب وکیل ٹی وی نے یہاں سے پروگرام کیا تو دوستوں نے بہت زیادہ عزت اور احترام کا درجہ دیا, ان کا بھی بہت شکریہ. اب تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے مسلسل یہ پیغام ہے کہ جب تک مرکز کی طرف سے آپ کو کوئی اطلاع, کوئی پیغام نہیں جاری کیا جاتا تب تک آپ نے کسی افواہ کے اوپر دھیان جو ہے وہ نہیں دھرنا. میں معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کے واٹس ایپ گروپوں میں, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر حکومت نے ایسے جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں تاکہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے اندر اشتعال پھیل سکے. اس لیے تحریک لبیک کے تمام کارکنان سے کو مرکز کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے صرف مرکز کی طرف سے آنے والی جو اطلاع ہے اس کے اوپر ہی دھیان دینا ہے. اور اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک جمعرات تک حکومت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا, اور اگر اس کے بعد کا لائحہ عمل جو ہے وہ جمعرات 5 بجے کے بعد جو ہے وہ کیا جائے گا. تحریک لبیک مسجد رحمت اللہ العالمین یہ وہ مرکز ہے جہاں پر اس وقت تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک یہ کارکنان دھرنا دیے بیٹھے ہیں, پرامن بیٹھے ہیں. کسی کے پاس نہ کوئی ڈنڈا, نہ کوئی لاٹھی, نہ کوئی چار, نہ کوئی چھری, نہ کوئی چاقو, نہ ہی کوئی اور چیز ہے. یہ لوگ پاکستان بھر سے آئے ہیں. ان لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں, سر پر عمامے ہیں. یہ لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں اس کے بعد پھر تیز جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے لگ پڑتے ہیں تاکہ ان کا جوش, ان کا جذبہ جو ہے وہ قائم رہے. ہمارے پاس ایک تحریک لبیک کے کارکن موجود ہیں. سر بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, آپ ویل چیئر کے اوپر آئے ہیں اس دھرنے میں شرکت کے لیے. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پوری امت کو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ پوری امت تک پہنچا رہے ہیں. تو جی الحمدللہ ویل چیئر پہ کیا, میں تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہوتا تو میں پھر بھی آتا. تو الحمدللہ جو ہے نا 9 تاریخ کو یہاں پہ آیا تھا سعد بھائی کی رہائی کا سن کے, لیکن 9 تاریخ سے پرامن احتجاج ہوتا رہا اور سب نے دیکھا, لیکن حکومت نے ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا, بلکہ بدنیتی کا مظاہرہ اس نے کیا ہے.
اور ابھی تک کوئی اس نے رسپانس نہیں دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ جب تک رسپانس نہیں دے گی، جب تک حکومت ہمارے قائد محترم کو رہا نہیں کرے گی، تب تک ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں اور کلمہ بہت پرانا پڑا ہوا ہے. الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، سر پہ کفن باندھا ہوا ہے اور ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. قائد محترم کی رہائی انشاءاللہ کروا کے ہی ہم جو ہے نا یہاں سے واپسی جائیں. آپ نے اس عظیم کارکن کی گفتگو سنی، ان کے جذبے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں اور یہ حافظ سعد رضوی صاحب کی رہائی کروا کر ہی جائیں گے. سر آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں ضلع قصور سے جی. ضلع قصور سے آئے ہیں جی اور آپ کا گھر بار یہ وہ آپ دھرنے میں آ گئے ہیں، جائیں جا کے اپنا کام کریں. سب کچھ یہاں پہ ہی ہے، سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے ادھر ہی ہے، حضور کی عزت کے لیے ہی ہے. ہماری مال جان ہر چیز حضور کی عزت پہ قربان ہے. صرف آپ کی نہیں، ہر مسلمان کی جان مال عزت جو ہے وہ حضور کی ذات پہ قربان ہے. بھائی جان آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرین ٹاؤن سے. ہاں جی، گرین ٹاؤن سے. گرین ٹاؤن سے تشریف لائے ہیں. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سازی صاحب کو چھوڑ دیں اور سفیر اپنا باہر نکالیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی مطالبہ نہیں؟ نہیں. یہ کارکنان، ان کارکنان کا دو ہی مطالبات ہیں. جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو نکالا جائے اور جو حافظ سعد رضوی صاحب ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے. سر آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ سودنوتی سے ہے اور ہم جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی اور ہائی کورٹ کے 2 حکم کے باوجود بھی یہ عمرانی حکومت انہوں نے ہمارے قائد کو، ملت اسلامیہ کے قائد کو جو ناجائز نظر بند کیا ہوا ہے. ہم برسر پیکار ہیں. ایک سعد رضوی نہیں، اس ملک کا کروڑوں سعد رضوی جو ہے اس کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے آج میدان میں آ چکا ہے. آزاد کشمیر سے آئے ہیں، آزاد کشمیر سے آئے ہیں اور ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اس دھرنے کو جوائن کر رہے ہیں. بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا یہ سامنے گھر ہے، میں یہاں پر رہتا ہوں. کب دھرنا ہوتا ہے ہم ادھر تشریف لاتے ہیں. اور انہوں نے یہ مہات اظہر نے ایک سپریم کورٹ پہ چیلنج کیا تھا ہم سعد بھائی کی نظر بندی ختم کر دیں گے. وہ ختم ہو گیا تو آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا قصور ہے انہوں کا؟ آپ کہتے ہیں مدینہ ریاست عمران خان بنانا چاہتا ہے. عمران خان اگر مدینہ ریاست بنانا چاہتا ہے انہوں کو کہو پہلے ہمارے قائد کو رہا کرے. پہلے ہمارے قائد کو رہا کرے. یہ لوگوں کے جذبات ہیں، یہ کارکنوں کے جذبات ہیں. ان کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے. نہ یہ لوگ کسی قسم کی پرتشدد کارروائی میں ملوث ہیں. یہ بڑے ہی پرامن طریقے سے یہاں پہ لائنیں بنا کر بیٹھے ہیں. ہر 15 منٹ کے بعد یہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگنے لگ پڑتا ہے. یہاں یہ دھرنے کی نوبت لانے کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے، کیونکہ گزشتہ 3 ہفتے سے اس تحریک لبیک کے عدالتی معاملے کو، سیاسی معاملے کو وکیل ٹی وی بڑی باریک بینی سے جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے اور ایک ایک چیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے اور بار بار جو ہے وہ پورا امن پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. اس دھرنے کی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، کیونکہ جس طریقے سے حکومت کے مشیر اس کو غلط مشورے دے کے یہاں تک لے آئے ہیں تو یہ خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں، خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہی غلط مشوروں کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ بدامنی پھیلانے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. یہاں پر لوگ ان کو کیش کروانے کے لیے، تحریک لبیک کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے پوری تیاری کیے بیٹھے ہیں. لیکن وکیل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تحریک لبیک کے تمام کارکنان سے اپیل ہے کہ اس مرتبہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے جو امن کا دامن ہے، برداشت کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ عدالتی جنگ جیتی جا رہے ہیں. یہ آپ کو زیادہ دیر تک حافظ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ نظر بند نہیں رکھ سکتے. 3 فیصلے آ چکے ہیں. 4تھا فیصلہ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے نظرثانی بورڈ کے سامنے ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالی حافظ سعد رضوی صاحب کی حمایت میں آئے گا. حکومت ہر حال میں مجبور ہو جائے گی. لیکن تحریک لبیک کے کارکنان سے اپیل ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت امن کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. وکیل ٹی وی کو اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ تک کے لیے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.